बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में एफपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 20 आपसे शेयर करने लगा हूँ। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगा हूँ तो वो है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया था और आज उसी के हवाले से कुछ एमसीक्यूज आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो वन बाय वन इसको देखते हैं और अगर आप समझते हैं कि ये टॉपिक इतना अहम नहीं है तो आपको मैं बताता चलूँ कि गुज़श्ता एफपीएससी के कुछ ऐसे पेपर जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे और उनमें जो नेटवर्किंग का पोर्शन था उसमें मैंने बजाते खुद केबल्स से रिलेटेड जिसमें एसटीपी भी शामिल थी, ये क्वेश्चन मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए ये टॉपिक तैयार करके रखा है और आज के इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एसटीपी स्टैंड फॉर। तो ये कहलाती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एसटीपी केबल्स। तो हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसका दुरुस्त ऑप्शन है सी। Which component provides protection against external interference in the STP cables? तो STP केबल्स की अगर बात की जाए शील्डेड ट्विस्टेड केबल की तो हमने देखा था कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और इसके अलावा एक हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दोनों केबल्स एक ही तरह की होती हैं और इनमें सिर्फ एक डिफरेंस पाया जाता है कि जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसके अंदर जो वायर्स होती हैं, टोटल 8 वायर्स होती हैं दोनों केबल्स में, तो उसके अंदर जो वायर्स होती हैं उनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है पेयर वाइज। तो 8 वायर के 4 पेयर बनते हैं, चाहे वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो, दोनों का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग सिनेरियो एक जैसा ही होता है। लेकिन एसटीपी पे जो एडिशनल चीज़ होती है वो होती है एक मेटेलिक फॉयल या एक मेटल की एक तय चढ़ा के उसको मज़ीद मजबूत किया जाता है और वो हमें प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटरफेरेंस, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की इंटरफेरेंस हो सकती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस हो सकती है। अब ये इंटरफेरेंस होती क्यों है कि जब भी एक वायर के अंदर करंट ट्रेवल करता है तो उसकी सराउंडिंग में वर्टिकली एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। आपको मैं उसकी यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि ये एक वायर है और इसमें इस तरह करंट ट्रेवल कर रहा होता है और इसके सर्कुलर शेप में इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जैसे ही करंट इसमें से फ्लो करना शुरू करता है। अब होता यह है कि यहाँ पे एक और वायर भी है, इसमें से भी करंट गुजरता है तो इसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही होती हैं ये एक दूसरे की आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर में करंट फ्लो को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इस तरह हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है या सिग्नल जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो एक तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ट्विस्ट करते हैं केबल्स को आपस में इस तरह से, और दूसरा इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर हम मेटल की शील्ड चढ़ा देते हैं। अब मेटल की शील्ड हमें इस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जॉर्ब करती है और इस मेटेलिक फील्ड या मेटेलिक सरफेस के एक एंड को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने की वजह से इसकी हमें मज़ीद प्रोटेक्शन मिलती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट कर रही होती है। तो इस तरह हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है
ڈیٹا ٹرانسفر کے یا سگنل ٹرانسفر کے؟ تو اس کے درست آپشن ہے سی، کہ ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کے کمپیریزن جو شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہے اس میں ہمیں شیلڈ مل رہی ہوتی ہے وائر کے اوپر، اور وہ ہمیں پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے ایکسٹرنل انٹرفیرنس کے اگینسٹ، جو کہ میگنیٹک فیلڈ یا ریڈیو فریکوینسی انٹرفیرنس سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا کویسچن ہے، واٹ از دا فنکشن آف ٹوسٹنگ پیئر آف کیبل وائر کاپر وائر ان دا ایس ٹی پی کیبلز؟ تو یہ ٹوسٹ کے حوالے سے میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ٹوسٹ اس وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ ایک فیلڈ جو ایک وائر کے اوپر میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری وائر کے اوپر جو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو جب ہم ان کو ٹویسٹ کرتے ہیں تو ان کی میگنیٹک فیلڈ کا آپس میں ایک ایسا اینگل بنتا ہے کہ وہ میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہماری وائرز کے اوپر اور ان کے اندر گزرنے والا جو کرنٹ سگنل ہوتا ہے اس پہ ان کا کم سے کم ایفیکٹ پڑتا ہے، تو اس طرح ہماری ٹرانسمیشن امپروو ہوتی ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے کہ کراس ٹاک کو کم کرنے کے لیے، تو اگر بات کریں کہ کراس ٹاک کیا ہوتی ہے، تو کراس ٹاک وہی چیز ہوتی ہے کہ جب ایک وائر کے اندر سے کرنٹ گزرتا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتی ہے اور وہ میگنیٹک فیلڈ ساتھ میں گزرنے والی دوسری وائر کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر کرنٹ فلو کو، تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے کراس ٹاک۔ اور یہ جو ہم ٹویسٹ کرتے ہیں کیبل کو پیئرز میں، تو اس کا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ کراس ٹاک کو منیمائز کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلا کویسچن ہے، ان وچ ٹائپ آف انوائرمنٹ آر ایس ٹی پی کیبلز کامنلی یوزڈ ڈیو ٹو دیئر انٹرفیرنس ریڈکشن کیپیبلٹی؟ تو اس کو ہم نارملی انڈسٹریل ایریا میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈسٹری ایریا میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی مشینیں آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہماری انٹرفیرنس کی جو پرابیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم ایس ٹی پی یعنی کہ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم ہوم نیٹ ورک یا آفس نیٹ ورک میں دیکھیں یا کیفے اینڈ ریسٹورنٹس وغیرہ میں دیکھیں، تو وہاں پہ اس طرح کی پرابیبلٹی کم ہوتی ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کو انٹرفیرنس کی سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ میگنیٹک فیلڈ یا ریڈیو انٹرفیرنس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے پھر ہم ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کرتے ہیں۔ اور ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کاسٹ وائز بھی ہمیں اچھی پڑتی ہے کہ اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ایزی ٹو یوز بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے، کہ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اوپر میٹل کی جو شیلڈ چڑھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ہارڈ ہوتی ہے اور وہ اتنی زیادہ فلیکسیبل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلا کویسچن دیکھیں، وچ کیٹیگری آف ایس ٹی پی کیبل از کامنلی یوزڈ فار دا ہائی پرفارمنس نیٹ ورکنگ اپلیکیشنز؟ تو اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کی کیٹیگریز بھی ڈسکس کی تھیں۔ یہ جو آپ کو کیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ ایکچولی فل فارم اس کی جو بنتی ہے کیٹیگری، تو شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہو یا ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہو، اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیٹ 1، کیٹ 2، کیٹ 3 اور یہ کیٹ 6 تک ہیں۔ اور کیٹ 6 یا کیٹیگری 6 جو ہائیسٹ کیٹیگری ہے، تو یہ ہمیں سب سے اچھی پرفارمنس پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ ہے کیٹیگری 6۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے، واٹ از دا کی ایڈوانٹیج آف ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل؟ یو ٹی پی اسٹینڈ فار ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبلز اوور دا ایس ٹی پی یعنی کہ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل فار ٹپیکل آفس اینڈ ہوم نیٹ ورکنگ۔ تو اگر ہم نارمل آفس میں کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ انٹرفیرنس کا سامنا نہیں ہے، یا ہم گھریلو استعمال میں اگر کیبل استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں اگر ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کرنی ہے تو وہ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اوپر کیا ایڈوانٹیج رکھتی ہے، تو یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کاسٹ وائز بھی ہمیں اچھی پڑتی ہے کہ اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے، اور یہ اپنی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے ایزی ٹو انسٹال بھی ہوتی ہے۔ تو
تو اس لیے اس کا درست آپشن بنتا ہے اے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں وچ کمپوننٹ آف این ایس ٹی پی کیبل از گراؤنڈیڈ ٹو انہانس اٹس افیکٹونیس ان ریڈیوسنگ انٹرفیرنس۔ تو یہ جو شیلڈ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اوپر، تو اس شیلڈ کو ہم گراؤنڈ کرتے ہیں، اور وہ گراؤنڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میگنیٹک فیلڈ یا انٹرفیرنس ریڈیو فریکوینسی انٹرفیرنس کا جو سامنا کر رہی ہوتی ہے، تو وہ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ ان کو اچھے سے مینیج کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے what type of connectors are commonly used with the STP cable for Ethernet networking؟ تو آپ کو یہ میں بات بتاتا چلوں کہ either STP کیبل ہم استعمال کر رہے ہوں یا انشیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کر رہے ہوں، کنیکٹر دونوں میں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا جو کنسٹرکشن میکانزم ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اوپر ایک ایڈیشنل میٹیلک شیلڈ چڑھائی جاتی ہے۔ تو اندر کی جو کہانی ہے وہ دونوں کی ایک جیسی ہے کہ دونوں میں 8 وائرز ہوتی ہیں، ان کے اندر سب وائرز، جیسا کہ یہ ایک کیبل ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی 8 وائرز ہوتی ہیں۔ اب ان 8 وائرز کو پیئر وائز ٹوسٹ کیا جاتا ہے، اور ان 8 وائرز کے 4 پیئر بنائے جاتے ہیں اور ہر 2 وائر آپس میں ٹوسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں میں جو کنیکٹر ہم استعمال کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے RJ45 کنیکٹرز۔ تو سی آپشن اس کی درست ہے، اور RJ45 کی یہ پکچر میں نے آپ کو سامنے دکھائی ہے کہ یہ آپ کو اس کی فیمیل سائڈ نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں جب ایتھرنیٹ کیبل کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا انٹرفیس ملتا ہے، یہ فیمیل سائڈ ہے، اور یہ ہمیں RJ45 کی میل سائڈ نظر آ رہی ہے کہ ہمیں جو اپنی موڈم سے یا سوئچ سے جو انٹرفیس مل رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور ہم اس کنیکٹر کو اپنے اس فیمیل کنیکٹر کے اندر کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح ہمیں ایتھرنیٹ نیٹ ورکنگ کی کنیکٹیوٹی اویلیبل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ان what situation are STP cables typically chosen over the unshielded twisted pair cable؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے جو کہ آپشن سی ہے کہ جب ہمیں انٹرفیرنس کا سامنا کرنا ہو اور ہمیں انٹرفیرنس کو منیمائز کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہو، تو پھر ہم شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ڈیش allows LAN user to share computer programs and data۔ تو اس کے لیے ہم فائل سرور استعمال کرتے ہیں کہ جو مختلف یوزرز کے درمیان لین کے اندر رہتے ہوئے کمپیوٹر پروگرامز یا ڈیٹا کو ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے جو پورٹس ہم یوز کرتے ہیں، پورٹ نمبر 20 اینڈ پورٹ نمبر 21 فائل ٹرانسفر یعنی کہ FTP پروٹوکول میں استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ ایک میڈیم کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے دو یوزر کے درمیان فائلز ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اینڈ ریسیو کرنے کے لیے۔ With respect to the physical media, STP cable stand for، تو یہ shielded twisted pair cable۔ اور پھر اس کے بعد اگلا کوشچن ہے اسٹینڈ alone programs that has been modified to work on a LAN by including concurrency control such as file and records locking is an example of۔ تو اس کی جو درست آپشن ہے LAN intrinsic software۔ اب اس میں جو بات کی گئی ہے کہ اسٹینڈ alone پروگرام ہے اور اس نے کنکرنسی کنٹرول کو مینیج کرنا ہے جب وہ فائل اینڈ ریکارڈ کو لاکنگ میکانزم استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، کوئی فائل بھی ہو سکتی ہے، کوئی ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ریسورس بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یوزر نے اس کو ایکسیس کرنا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم ایک اور یوزر بھی اس کو ایکسیس کرتا ہے، اور یہ پروگرام ہے اسٹینڈ الون بیس پہ فنکشن کر رہا ہے۔ تو اس نے کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ جب یوزر 1 نے اس کو ایکسیس کیا تو یہ ریسورس اس کی ایکسیس لاک ہو جائے گی، اور تب تک لاک رہے گی جب تک یوزر 1 کے انڈر کنٹرول
کنٹرول ہے، اور جیسے ہی یوزر 1 اس ریسورس کو ریلیز کر دے گا تو اس کا جو لاک ہے وہ اوپن ہو جائے گا، اور پھر یوزر 2 اس کو ایکسیس کر پائے گا، اور جب یوزر 2 نے اس کو ایکسیس کر لیا تو پھر سے دوبارہ لاک انیبل کر دیا جائے گا، اور کوئی دوسرا یوزر اس کو ایکسیس کرنا چاہے گا تو وہ ویٹنگ میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح ہم لوک بیس یعنی کہ اس کی کنکرنسی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ دی سیم ٹائم کتنے یوزر اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپریٹنگ سسٹم کا ایک ٹاپک ہے جو کہ ہم اس میں جا کے ڈسکس کریں گے آپریٹنگ سسٹم والے کورس میں۔ اگر آپ نے سنا بھی ہو، سیما فورس عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لاک اینڈ ویٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی میکانزم ہے جو ہم ادھر جا کے پھر ون بائی ون آپریٹنگ سسٹم کے پورشن میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہم ڈسکس کرتے ہیں، دا ڈیش پورشن آف لین مینجمنٹ سافٹ ویئر ریسٹرکٹس دا ایکسیس ریکارڈز یوزر ایکٹیویٹی اینڈ آڈٹ ڈیٹا ایٹسٹرا۔ تو اس کے لیے ہم جو ٹرم استعمال کرتے ہیں، سیکیورٹی مینجمنٹ پورشن آف لین مینجمنٹ سافٹ ویئر، جو کہ ہمارے ایکسیس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے اور یوزر ایکٹیویٹی کو بھی ریکارڈ کرتا ہے اور ڈیٹا آڈٹ بھی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے کوسچن پہ آتے ہیں، واٹ از دا میکسیمم لینتھ آف شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل؟ تو شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہو یا ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہو، دونوں کی جو میکسیمم لینتھ ہم یوز کر سکتے ہیں وہ 100 میٹر ہے۔ اگر ہم اس سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے، واٹ از دا میکسیمم ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ آف ایس ٹی پی کیبل؟ تو ایس ٹی پی کیبلز ہو یا ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہو، دونوں میں کنسٹرکشن میکانزم تو ایک ہی جیسا ہے، تو اس وجہ سے دونوں کیبلز میں ہم 100 Mbps میکسیمم ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ وچ کنیکٹر ڈز دا ایس ٹی پی کیبل یوز؟ تو اس کے لیے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، RJ45 ہم یوز کرتے ہیں کنیکٹر۔ اور پھر اس کے بعد واٹ از دا سینٹرل ڈیوائس ان اسٹار ٹیپالوجی؟ تو اس کے لیے ہم ہب یا سوئچ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کچھ نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہیں جس میں ہم نیٹ ورکنگ ڈیوائسز والے پورشن میں جا کے دیکھیں گے، جس میں ہب ہوتا ہے، سوئچ ہوتا ہے، راؤٹر ہوتا ہے، لیئر 3 سوئچ ہوتے ہیں، سرورز ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہیں، ان کے اپنے اپنے یوز ہیں، تو وہاں جا کے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اور ٹپالوجیز کے لحاظ سے بھی میں آلریڈی ایک ویڈیو پلان کر چکا ہوں جو جلدی آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اسٹار ٹپالوجی کی اگر بات کی جائے تو سینٹر میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے، آئیدر وہ ہب ہو سکتا ہے یا سوئچ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈراپ لائنز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ یوزر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور جب بھی کسی یوزر 1 نے یوزر 2 کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کا سگنل یا ڈیٹا ہب یا جو سینٹرل ڈیوائس ہوگی اس سے ہو کے اگلے ڈیسٹینیشن تک پہنچے گا، یعنی کہ یوزر 2 تک پہنچے گا، اور یہ سیم میکانزم تمام یوزر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو کہا جاتا ہے اسٹار ٹپالوجی۔ اس کے علاوہ ٹپالوجیز کی اگر بات کی جائے تو بس ٹپالوجی، اور اس کے علاوہ ہم استعمال کرتے ہیں ہائبرڈ ٹپالوجی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور میش ٹپالوجی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ون بائی ون ساری میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ جلد ہی۔ اور پھر یہاں پہ واٹ از دا میکسیمم ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ فار دا آپٹیکل فائبر کیبل؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ یہاں پہ ہے ڈی آپشن 10,000 Mbps، لیکن یہ فکس نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپٹیکل فائبر کیبل کہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آج کل بہت زیادہ اڈاپٹ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس بیسیکلی 3 قسم کی وائرڈ نیٹ ورک میں ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں، جس میں ہم کویکزل کیبل استعمال کرتے ہیں، ایتھرنیٹ کیبل استعمال کرتے ہیں، آپٹیکل فائبر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس آپٹیکل فائبر کا ہمیں میکسیمم ڈیٹا ریٹ مل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور کیبل ہمارے پاس ایسی نہیں جو اتنا ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کر سکے ڈیٹا ریٹ۔ اور اس میں اگر جو بات میں نے کی کہ اس کا ٹرانسمیشن ریٹ جو میکسیمم یہاں پہ دکھایا گیا یہ فکس نہیں، اس کی وجہ یہ کہ اس میں ریسرچ ڈے بائی ڈے اتنی تیزی سے کی جا رہی ہے کہ ہر آئے دن پہلے سے ڈیٹا ریٹ امپروو ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ چیز فکس نہیں بتا رہا، لیکن یہاں پہ اس کی آپشن ڈی درست ہے۔
اور پھر اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ آرکیٹیکچر یوز دا کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس CSMA اینڈ CD اسٹینڈ فار کولیجن ڈیٹیکشن ایکسیس میتھڈ. تو کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی میڈیا کے اندر ایٹ دی سیم ٹائم دو یوزر ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے کولیجن اکر ہوتی ہے. اب اس کولیجن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کچھ فلاز تھے اور ان فلاز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ کولیجن ڈیٹیکشن کی ایکسیس استعمال کی، اس کو ایکسٹینشن استعمال کی، اس کے ساتھ ایڈ کر لی اس چیز کو. تو اس سے ہمیں اس کی جو پرفارمنس تھی وہ ان دونوں کے ملا کے بہتر پرفارمنس ملی. تو اس وجہ سے ہم اس کو کولیجن ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کی درست آپشن کی بات کی جائے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کولیجن ڈیٹیکشن از ناٹ پاسبل ان ایتھرنیٹ وداؤٹ ایکسٹینشن. یعنی کہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک جو ہے اس کے ساتھ اگر کولیجن ڈیٹیکشن کی ایکسٹینشن نہ استعمال کی جائے تو وہ ایتھرنیٹ میں ورکیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم ان دونوں کو ملا کے یوز کرتے ہیں. اور یہی چیز اگر ہم وائرلیس نیٹ ورک میں استعمال کریں تو پھر ہم کولیجن ڈیٹیکشن کی ایکسٹینشن کے بجائے کولیجن اوائڈنس یعنی کہ CSMA/CA استعمال کرتے ہیں. وہ ہم استعمال کرتے ہیں وائرلیس نیٹ ورک میں. تو اس پہ مزید بات ہوگی. تو کافی سارے ہمارے پینڈنگ ٹاپک ہیں، ون بائی ون سارے ڈسکس کریں گے. میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.